पूरी कौम अश्क बार है। हम सबको अल्लाह ताला का बेपाया शुक्र अदा करना चाहिए कि जन नासिर मुनीर की लीडरशिप में अल्हम्दुलिल्लाह उसके नतीजे में 339 हमारे पाकिस्तानी उनको छुड़ाया गया वहाँ से। सारे वाक़यात जो भी 3 दिन में हुए, पीटीआई के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा है। ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना, वो जिस तरह बयानिया बयान कर रहा है कि सब कुछ पीटीआई की वजह से हो रहा है, ये सब कुछ तुम्हारी नाली की वजह से हो रहा है। आज ये तय कर दे कि जो तमाम सियासी जमातें हम ये मान लें कि ये हम सब का दुश्मन वो दहशतगर्द है जो कल के वाक़ये में मुलव्वस थे और जो कोई दहशतगर्दी का वाक़या में मुलव्वस होगा। जरूरत इस बात की है कि वजीर आज़म एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फरूख उड़ाइच। बहुत ही अफसोसनाक मंगल के रोज़ ये वाक़या होता है पाकिस्तान के अंदर कि कोयटा से पेशावर जाने वाली जो जाफ़र एक्सप्रेस है उसे हाईजैक कर लिया जाता है और 444 मुसाफिर इस पर सवार होते हैं। और फिर कई रोज़ ये एक तकलीफ दे अमल था कि ऑपरेशन के बाद लोगों को बाजियाब करवाया जाता है और जो वहाँ पे लोग ज़ख्मी होते हैं, जो लोग शहीद होते हैं, हमारे एजेंसीज़ के भी, हमारे इदारों के लोग भी इस ऑपरेशन के दौरान, लेकिन बहरहाल ये बहुत कामयाब और बड़ा ऑपरेशन करके इनको वहाँ से बाजियाब करवाया जाता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा अपनी स्टेटमेंट जारी करते हैं। कौमी असम्बली में इसके ऊपर मज़म्मती करारदाद भी आई जो कि मंजूर हुई बारीक सरियत से, और ख़ास तौर पे ये जो तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि इंडिया से इसके ताने बाने सारे जुड़े हैं। फिर जो कॉज ट्रेस हुई हैं वो हमारे हमसाए अफ़गानिस्तान से भी, वहाँ से भी सुराग मिल रहा है। तो इस सारी जो वाक़या हुआ इसकी कड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं, क्या होने जा रहा है, इस सारी सूरत हाल के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ख़ुद बलोचिस्तान गए, कोयटा में आला सतही इजलास भी हुआ। तो आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। इस सानहे के ऊपर हमारे जो ब्यूरो चीफ़ हैं बलोचिस्तान के फरीदुल्ला, उन्होंने क्या देखा, क्या हालात हैं, उन्हीं से पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फरीदुल्ला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त क्या, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, क्या हालात हैं वहाँ पर, क्या सिचुएशन है, क्या देख रहे हैं आप? जी, अगर बलूचिस्तान के हालात की बात करें अमन अमान के लिहाज से इतने तसल्ली बख्श नहीं जितने हुआ करते थे। ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, हमला कैसे होता है, आप वहाँ पर आपने क्या देखा जब आप मौके पर पहुँचते हैं? हाँ, ऐसे है कि 11 तारीख को सुबह 9 बजे जाफ़र एक्सप्रेस कोयटा से रवाना हुई शावर के लिए। जैसे ही यहाँ कोयटा से रवाना हुई तकरीबन 3-4 घंटे के बाद जो है जो जहाँ हमला हुआ है पुलिस स्टेशन से आगे सुरंग नंबर आती है 8 और 9 के दरमियान पहुँची, तो वहाँ जो हमलावर थे, जो दहशतगर्द थे वहाँ मौजूद थे। उन्होंने पहले से एक आईडी जो था रेल की जो पटरी है उस पर लगाया हुआ था। जैसे ट्रेन वहाँ पहुँची है तो बिल्कुल सेंटर में थी, 3-4 बोगियाँ जैसे वो चढ़ी तो उन्होंने उसको रिमोट कंट्रोल से उड़ाया, जिससे ज़ोरदार धमाका, वो ट्रेन की 2 बोगियाँ जो थी पटरी से हट गई, हिल गई और मतलब ट्रेन तमाम की तमाम रुकी। जैसे ट्रेन रुकी है तो जो हमलावर हैं वहाँ करीब आए, जिनकी तादाद जो वहाँ के ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कोई कह रहा है कि 50 है, कोई कह रहा है 60 है। उन तमाम ने पूरी ट्रेन को रमाल बनाया, उनमें से उन्होंने ख़वातीन और बच्चों को अलग किया। उसके बाद जो उनमें लोग सवार थे उनके बाद उन्होंने शिनाख्त की है। शिनाख्त करने के बाद फिर उनको मारना शुरू किया है। ये वाक़या जो है वो काफ़ी देर तक चलता रहा, बल्कि 2 दिन तक ये पूरा सिलसिला चलता रहा। और ये तमाम मामलात होते हुए जो लोग थे उनमें जो उनको ज़ख्मी भी हुए बहुत सारे लोग, जिनको अब तक रेस्क्यू करके कोयटा के मुख्तलिफ हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। तो ये ऑपरेशन कितनी देर जारी रहता है, किस तरह से बाजियाब हुए लोग और कितने घंटे ये ऑपरेशन जारी रहता है, इसकी तफसील बताइएगा। उसी दिन जैसी इत्तला इन्हें मिली, यहाँ कोयटा से एक बड़ी तादाद में जो थे आर्मी FC के जो जवान थे वो रवाना किए गए, SSG कमांडोज रवाना किए गए और एक कमांडोज वहाँ पहुँचते रहे। अगले दिन जाके तकरीबन 3 बजे करीबन तमाम जितने वहाँ लोग थे उन्होंने मारा और उसके बाद तमाम उसको अपने कंट्रोल मिले। साथ साथ इनमें जो थी गनशिप हेलीकॉप्टर्स जो थे उनकी भी इन्हें मदद हासिल है। हेलीकॉप्टर बाकायदा सराउंडिंग में वो फ़िज़ाई निगरानी कर रहे थे। और ख़ास तौर पे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो मुसाफिरों से बात हुई है उनके जज्बात क्या थे, क्या सूरत हाल थी? ज़ाहिर बात है इतना बड़ा वाक़या हुआ और खौफ और दहशत के साए थे, उन्होंने क्या बताया? जी बिल्कुल, वहाँ तकरीबन जो मुसाफिर थे उन बहुत सारों से हमारी बात ही तमाम पे एक वहशत सी तारी थी। वो घबराए हुए थे, खासे घबराए हुए थे। उनका ये कहना था कि उन्हें जो है नई ज़िंदगी मिली है। जो हालात उन्होंने देखा, उनकी आंखों के सामने जो लोग थे उन्हें मारा गया, उन्हें शहीद किया गया,
तो परेशान थे, कुछ लोग तो पूरे सेंस में थे, होश हवास में थे, और अक्सर लोग ज़्यादातर बात करने के कंडीशन में नहीं थे क्योंकि इतने ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि खौफ सा माहौल था। तकरीबन 2 दिन तक मुसलसल फायरिंग होती रही, जिनके दरमियान में फंसे रहे, और वो जो बच गए वो अल्लाह का शुक्र बजा ला रहे थे कि अल्लाह ने उन्हें एक नई ज़िंदगी दी। जी बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये जो जाफ़र एक्सप्रेस है, इस पे जो मुसाफिर थे, बहुत से लोग जिन्होंने मीडिया से बात भी नहीं की, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस वाक़े के बाद फिर मीडिया पर आए, बात की, उनके जज्बात क्या थे, और ड्राइवर जिनके बारे में सोशल मीडिया पर अफवाहें गर्दिश करती रहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आइए उनकी बात सुनते हैं। मेरा नाम अरसलान यूसुफ है और मैं गुजरांवाला का रहने वाला हूँ। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान में हम काम करते हैं। तो बेसिक हम छुट्टी आ रहे थे ईद पे, तो सोचा इस बार ट्रेन पे जाएं, क्योंकि तुर्कम बॉर्डर जो है वो तो बंद है ना ऑलरेडी, तो उसकी वजह से हमको चमन आना पड़ा। तो चमन से इधर आए हैं, तो कोयटा से ट्रेन का पूछा है, कहते हैं ट्रेन का सफ़र जो काफ़ी सेव है, लेकिन सेव नहीं था। जो मसला है वो सब आपको पता है, मीडिया पे भी सब। तो उसके बाद बहुत मुश्किल वक्त गुजारा उधर, कम से कम 30 घंटे गुजारे उधर, बहुत मुश्किल वक्त। तो एक पानी के घूंट को भी तरसते रहे। ठीक है, तो उसके बाद काफ़ी मुश्किल पेश आई। तो हम सलाम करते हैं कमांडो को जिन्होंने आके हमारी जान बचाई, लेकिन हमारे सामने काफ़ी बंदे उन्होंने शहीद किए। ये मेरे भाई हैं, इनको भी फायर लगे, तो और भी लड़के हैं हमारी टीम का, एक बंदा शहीद हुआ है, 3-4 को फायर लगे हैं। उसके अलावा और बंदे काफ़ी हैं जिनको फायर लगे हैं। किसी को भी उन्होंने हाथ लगाया तो वो उड़ जाता था, उसको पता है कि मेरा वक्त आ गया, बस उसी वक्त वो शहीद कर देते थे। बहुत ही जालिम लोग थे। लेकिन जब कमांडो आई है तो उन्होंने बस काम शुरू किया अपना, तो हमें भी महसूस नहीं हुआ कि ये किधर से आए हैं या क्या कर रहे हैं, लेकिन हम सलाम करते हैं कि उन्होंने हमारी जान बचाई। अल्लाह पाक सबको हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत मुश्किल वक्त था तो गुजर गया। ट्रेन में साथ जो हादसा हुआ है इसमें मैं ड्राइवर था। जब हम वहाँ पहुँचे तो ब्लास्ट हुआ है हमारे इंजन के नीचे, और मतलब टैंकी वगैरह हमारी जो है इंजन की फ्यूल वाली जो है वो, और बाकी हमारे पीछे ट्रेल भी टूटने की वजह से पीछे वाली 4 बोगियों में ट्रेल हो गई। मैंने इमरजेंसी लगाई है, गाड़ी खड़ी हो। उसके चंद लम्हे बाद जो है वो पहाड़ से जो है केले वाले ताज कहा जाता है, ये आए और आके इन्होंने जो है अपनी कार्रवाई स्टार्ट की है। सबसे पहले इंजन से इन्होंने लांचर वगैरह मारे। उसके बाद हमने जो है जब हम अपनी जान बचाने के लिए ज़ाहिर है, फिर मुझे हल्की सी गोली शीशे से गुजर के आई, जो कि अंदर नहीं गई, छू के भी गुजर गई। उसके बाद हम माशाल्लाह हमारी जो है पाक फौज की अच्छी कार्रवाई की वजह से SSG कमांडोज की, इन्होंने बर वक्त पहुँच के जो है ऑपरेशन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सक्सेसफुल ऑपरेशन था उनका, और उन्होंने हमारी जान बचाई। हम मशहूर है उनके। यही कहेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद। जी, इस वक्त एक शॉर्ट कमर्शियल का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करेंगे दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब। उनसे भी पूछेंगे सारी सूरत हाल में अब इस सूरत हाल का मुकाबला कैसे करें। वेलकम बैक जी, हमारे साथ सेगमेंट में मौजूद हैं दिफाई तजज़ियाकार जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब। ब्रिगेडियर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल, मैं ये जो सारा वाक़या हुआ है जाफ़र एक्सप्रेस वाला, और इस पे फिर अब स्टेटमेंट भी आ गई कि इसमें इंडिया मुलव्विस है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? और ख़ास तौर पे ऐसे में आज पार्लियामेंट में भी बात हुई इसके ऊपर, और यहाँ पर भी बहुत से लोगों को मैं जब देखता हूँ कि इस तरह के हमलों के बाद वो शायद इस पे कहीं ना कहीं खुश दिखाई देते हैं। कैसे देखेंगे इस सारी सिचुएशन को? जी शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखिए, पार्लियामेंट ने तो आज करारदाद पास की है, और वो यूनानिमस करारदाद थी, ये खुशाइन चीज़ है। उसके बाद एक एपेक्स कमेटी मीटिंग हुई है सिविल और मिलिट्री क़यादत की कोयटा में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े वाशगाफ अल्फाज में इस चीज़ का इहादा किया है कि दहशत गर्दी की इस जंग में कोई दकीका फ़रोग़-ए-ज़ाश्त नहीं किया जाएगा, और जितने रिसोर्सेज चाहिए
اس میں دیے جائیں گے اور اس کے بعد دہشت گردوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور ان کا کوئی کوارٹر ان کو نہیں دیا جائے گا. تو جو آپ نے سوال کیا کہ بھارت کی اس میں انوالومنٹ، بالکل جی، یہ جیسے یہ واقعہ رونما ہوا تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پہلے سے ایک کوریوگرافٹ قسم کا ڈرامہ ہے اور جس پہ بھارت کا میڈیا وہ بالکل ڈگڈگی جیسے بندر کو نچا رہے ہوتے ہیں اس طرح کوئی ان کو نچا رہا تھا اور وہ ایک ہی زبان بول رہے تھے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جو تفصیلات وہ بتا رہے ہیں وہ ان کا کوئی ہینڈلر BLA کے اندر سے ڈائریکٹ کوئی سیٹلائٹ فون پہ کمیونیکیٹ کر رہا ہو. اب یہ سارے ایک ڈرامے کا حصہ ہے جو بھارت نے مل کے رچایا ہے. دنیا کی آنکھوں میں وہ دھول جھونک رہے ہیں. یہ ایک بڑا کلیئر ان کی انوالومنٹ ہے اور BLA کو جو سپورٹ را کی طرف سے حاصل ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ تو بات کافی پہلے بھی تشخیص بام ہو چکی ہے اور ہمیں بہت سے ایسے لوگ تھے جو عام خیالی میں تھے اور ان کے خیال میں ابھی بھی کوئی ابہام تھا. بٹ یہ بڑی ایک کلیئر چیز ہے کہ بھارت کی فائنینشیل سپورٹ ہے، ان کی سوشل میڈیا، ان کا جو میڈیا ہے وہ اس واقعے کو، بلوچ ایشو کو اس طریقے سے اٹھاتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں جن کو زیادہ فہم نہیں ہے وہ اس میں کنفیوژن کا شکار ہو جائیں اور آپس میں ہی برسر پیکار ہو جائیں. یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ساتھ میں یہ بھی تھا کہ یہ حالیہ دہشت گردی میں جو ملوث دہشت گرد تھے ان کے افغانستان میں اپنے ساتھیوں سے رابطے میں تھے اور اس دوران ٹریس شدہ کالز میں افغانستان سے رابطوں کا سراغ ملا ہے. یہ ترجمان دفتر خارجہ کی ایک اسٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو اس کے بارے میں بھی بتائیے کہ یہ تانے بانے کیسے اس طرف جاتے ہیں اور کیا؟ جی دیکھیے، بدقسمتی سے ہمارا جو اس وقت نیبرہڈ ہے وہ کافی ڈسٹربڈ اور ڈی سٹیبلائزڈ ہے ویسٹرن بارڈرز پہ. افغانستان ایک ایسی حکومت ہے جہاں پہ جن کا اپنے علاقے پہ کوئی عملداری نہیں ہے اور ان کے علاقوں میں محفوظ کمین گاہیں ہیں جہاں یہ دہشت گرد جا کے پناہ لیتے ہیں. وہاں پہ جو تحریک طالبان پاکستان ان کے مستقر ہیں، وہاں وہ ٹریننگ بھی ہوتی ہے، سوسائڈ بامبر بھی ان کو وہاں سے بنا کے دیے جاتے ہیں اور ان کا آنا جانا، لوجسٹک، سسٹیننس ساری وہاں سے ہوتی ہے. یہ دونوں BLA اور TTP ایک دوسرے کی معاونت کر رہے ہیں. تو کبھی وہ افغانستان میں پناہ لیتے ہیں، کبھی وہ ایران میں جا کے پناہ لیتے ہیں اور بھارت کی معاونت تو ان کو حاصل ہی ہے. تو یہ جو BLA ہے یہ اب کیسے اس سے نپٹا جائے؟ یعنی یہ واقعہ تو بہت بڑا ہے. وزیر اعظم پاکستان وہاں پہ گئے ہیں. یہ ساری صورتحال جو 2-3 دن گزرے بڑے تکلیف دہ تھے اور اتنی بڑی تعداد میں مسافر تھے، پھر ہائی جیک کیا گیا اس ٹرین کو. آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے ممکن ہوگا ان کا مقابلہ؟ کتنا مشکل، کتنا آسان ہے؟ اور ان کی جڑیں جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں تک. دیکھیے، ان کا مقابلہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. یہ ہم نے ایک پہلے بھی ان کے خلاف جنگ لڑی ہے 2007-8 میں اور ان کی کمر توڑی ہے اور اس مرتبہ بھی انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اور ہماری جو مسلح افواج ہیں، خاص طور پہ ہمارے جو کاؤنٹر ٹیررزم کے اسپیشل فورسز ہیں، ان کی کارکردگی آپ نے اسے جعفر ایکسپریس والے انسیڈنٹ میں دیکھ ہی لی ہوگی کہ کس مہارت سے انہوں نے سوسائڈ بامبرز کو ٹارگٹ کیا اور کوئی کیجلٹی ہوئے بغیر یہ چھڑا لیا، ورنہ یہ بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا تھا. تو وہ استاد کار موجود ہے. اب اس کو ایک منظم طریقے سے ان کی گرد گھیرا ڈالنا ہے اور ان کا کلا کما کرنا ہے. اب یہ جنگ ان کے جو سپورٹ بیسز ہیں وہاں پہ لے کے جانی ہے تاکہ یہ ان کو ری گروپ ہونے کا موقع نہ ملے اور جہاں بھی یہ چھپے ہوئے ہیں ان کو ایک ایک کر کے ہنٹ کیا جائے. ایک بات جو میں دیکھ رہا ہوں جو شاید پہلے اس طرح سے واقعات پہ نہیں دیکھنے میں آتی تھی کہ جس طرح سے آج جو وزیر دفاع نے بھی اس کا ذکر کیا پارلیمنٹ میں اپنی تقریر میں کہ جی پروپیگنڈا کیا گیا اور انہوں نے تو نام لیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. تو تھوڑا سا یہ ہے کہ شاید لگتا ہے ایسے کہ جیسے آپ جو بھی ہے اگر آپ کو کوئی تحفظات بھی ہیں تب بھی اس طرح کے واقعات پہ ہم نے دیکھا قوم ایک ہی کھڑی نظر آئی. اس طرح اس کیا کہیں گے؟ یہ جو سینٹیمنٹ ہے چاہے چھوٹا سا ایک طبقہ ہوگا لیکن اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک گروہ یا ایک نظریہ
وہ شخصیات کو یا پارٹی کو یا اپنے سیاسی مفادات کو ملک کے مفادات سے مقدم جانتا ہو. تو یہ سوچ بہت منفی ہے، اور یہ اسی سوچ کا شاخسانہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ وہ اگر کوئی ہمارے جہاں کی بازی لگا رہے تھے کل اسپیشل فورسز، اور ادھر یہ ایک زہریلا پروپیگنڈا ہو رہا تھا، اور وہ اس قسم کا پروپیگنڈا تھا کہ انڈائریکٹلی وہ سپورٹ مل رہی تھی جو کہ دہشت گرد ہے. تو یہ ایک سیاسی پارٹی کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ سیاست کو اور ملک کے جو سیکیورٹی کے انٹرسٹس ہیں ان کو بالکل علیحدہ رکھ کے ایک محب وطن کی طرح سوچیں، اور اگر ایسا نہیں سوچیں گے تو پھر آہستہ آہستہ وہ ایلینیٹ ہوتے جائیں گے اور مارجنلائز ہوتے جائیں گے ایک پولیٹیکل فورس. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب. جی گفتگو چل رہی ہے، ایک شارٹ کمرشل بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد خان، اور ساتھ میں ہمیں مولانا ہدایت الرحمان جو امیر جماعت اسلامی بلوچستان ہے وہ جوائن کریں گے. اس ساری صورتحال پر ان کا جو رائے ہے ان کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک. جی یہ جو واقعہ ہوا جعفر ایکسپریس والا، اس حوالے سے بات کریں گے، اور میرے ساتھ اس وقت تجزیہ کار ماہر امور خارجہ جناب پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب بھی موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ امیر جماعت اسلامی بلوچستان اور ایم پی اے بلوچستان اسمبلی جناب مولانا ہدایت الرحمان صاحب بھی موجود ہیں. میں سب سے پہلے مولانا ہدایت الرحمان صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ نے اسمبلی میں بات بھی کی، آپ نے میرے خیال آپ واحد ہیں، آپ کا تو اعتراف بھی کیا وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہ آپ نے ریٹن میں تجاویز دیں. یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے اس کا حل کیا ہے؟ یعنی آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں، اور ابھی کی کیا صورتحال ہے پہلے تو اس کا بتا دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اصل میں ابھی تو حکومتوں کی طرف سے تو ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپریشن کامیاب ہوا ہے، اتنے لوگ مارے گئے ہیں، دونوں طرف سے یہ ہوا ہے. جو حکمرانوں کا جو وتیرہ رہتا ہے بتاتے ہیں کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے، تو اس لیے خوف کا ماحول ہے. لیکن آپ کا سوال یہ کہ اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں حل تو شروع دن سے ہمارے سن 48 سے لے کر آج تک ہماری قیادتیں، سیاسی قیادتیں یہی بتاتے ہیں کہ طاقت کا ناجائز استعمال اس کا حل نہیں ہے، گالی کی زبان اس کا حل نہیں ہے، گولی کی زبان اس کا حل نہیں ہے. محبت کی زبان میں بات کریں، لوگوں کو حقوق دیں، پارلیمنٹ کو اختیار دیں، لوگوں کو سیاسی لوگوں کو اختیار دیں، پارلیمنٹ کو اختیار دے دیں. تو سیاسی بلوچستان کا مسئلہ سیاسی اور معاشی ہے. افسوسناک بات یہ کہ اب بھی ایوانوں میں سنجیدگی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں سنجیدگی نہیں ہے ابھی بھی، یعنی آپ تو بلوچستان اسمبلی کے ممبر ہیں، وہاں پہ کیا اس اتنے بڑے سانحے کے بعد، واقعے کے بعد، آج قومی اسمبلی میں تقاریر ہوئی ہیں، وزیر دفاع ہوں یا باقی اپوزیشن کے لوگ ہوں، اس پہ بات ہو رہی ہے. آپ ایک بات تو میں آپ کی اب پتہ نہیں اس سے کیسے اتفاق کروں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات ہوگی، ڈائیلاگ سے ہی یہ حل کیا جا سکتا ہے، اور آپ کے وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بی ایل اے والے یہ لوگ ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، تو ڈائیلاگ کیسے کریں ان سے؟ دیکھیں آپ پھر بھی دیکھیں، آپ ہندوستان سے ڈائیلاگ کر سکتے ہیں، امریکہ جا کے طالبان سے ڈائیلاگ کر سکتا ہے. پتہ نہیں کتنے سالوں سے جو لڑائیاں ہوتی ہیں، بات چیت پہ آتے ہیں. پہلے بھی کہتے تھے کہ طالبان سے بات نہیں کریں گے، امریکہ اتنے نیٹو کے افواج کے ساتھ افغانستان آیا، پھر کیا ہوا؟ مذاکرات نہیں کیے انہوں نے، بمباری کے باوجود، لاشیں قبرستان آباد کرنے کے باوجود بھی اور سپر طاقت نے مذاکرات نہیں کیے. جس ہندوستان کو ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے، ہم کہتے ہیں کہ ان کا راہ کا پیسہ انوال ہے، آیا اس کا ٹماٹر آلو کا کاروبار اس سے نہیں ہو رہا؟ جب آپ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بلوچستان میں انوال ہے، اس کے ساتھ آلو اور ٹماٹر کا کاروبار بھی تو آپ کرتے ہو. مولانا نہ کریں نا. یہ جو آپ کے ہی، میں اگر آپ کے ہی وزیر اعلیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بلوچستان کے اندر یہ لوگ، آپ ہمارے ہی لوگ پنجابیوں کو، باقی سب کو مارے جا رہے ہیں، اور یہاں پر تو خاص طور پہ پہچان کے اور پھر ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، آپ لوگ بھی تو اس کی مذمت کریں نا. کیا اس میں مذمت کرنے میں کیا حرج ہے جب ہمارے لوگ مر رہے ہیں؟ ہر جگہ ہم نے مذمت کی ہے، مذمت کرتے ہیں. جو ہمارے میں آپ سے مخاطب یعنی بلوچستان اسمبلی کے ممبران کو اس سے بات کر رہا ہوں، یعنی میں صرف ذاتی طور پہ جی ہم بالکل دیکھیں، ہم مذمت تو کرتے ہیں، لیکن اصل بات ہے کہ مجرم، ہم تو کب کہا ہے کہ مجرم کے خلاف کارروائی نہ کرے؟ ہم نے کب کہا ہے قاتل کے خلاف کارروائی نہ کرے؟ یہ سی پیک کے نام پر جو بلوچستان کو آپ نے دھوکہ دیا،
تو بلوچستان والوں کو سی پیک میں کیا اثرات و ثمرات ملے؟ تو اس لیے گوادر پورٹ تو بلوچستان میں ہے، اس لیے جو ہمارے ساتھ یہ بالکل غلط ہے کہ اب تک آپریشن ہوا ہی نہیں ہے۔ گوادر پہ قبضہ کوئی پنجابی نے کسی نے کیا ہے؟ آپ کے وزیر اعلیٰ تو بتا رہے ہیں ہمارے اپنی بلوچ نے کیا ہے۔ فیصلے چلتے ہیں، پنجابی میں نہیں کیا، میں پنجابی نہیں کیا، اسلام آباد کی ذہنیت کا کہہ رہا ہوں۔ مجھے بتائیں کہ سی پیک کے پروجیکٹ میں موٹر وے بنا ہے، موٹر وے پاکستان میں کتنا کلومیٹر بنا ہے سی پیک کے مد میں؟ 2,000-2,500 کلومیٹر موٹر وے سی پیک پروجیکٹ میں بنا ہے، کوئی 1 کلومیٹر بلوچستان میں ہے؟ چلیں اب یہ بتائیں کہ یہ جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا، آپ کہتے ہیں ان سے بات کر لی جائے؟ میں کہتا ہوں پہلے تو ریاست توبہ کرے، ریاست انصاف دے، ریاست ہمیں پاکستانی سمجھے، ریاست ہماری ماں کو تو آپ درمیان میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسری طرف بھی بات کی جائے، کیا دوسری طرف بھی رضامندی ہے بات کرنے کی؟ آپ کو لگتا ہے کہیں پہ رضامندی ہے؟ دیکھیں میں بتاؤں کوئی رضامندی ہو یا نہ ہو، لیکن ریاست تو بڑا ہوتا ہے نا، ریاست تو سب سے بڑا ہوتا ہے۔ ریاست جو ہے نا کہتے ہیں کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے۔ بلوچستان اسمبلی کے ممبران ہم آواز ہو کے وہاں پر کیوں نہیں بات کرتے؟ جس پلیٹ فارم پر آپ موجود ہیں، آپ کے وزیر اعلیٰ آپ کی باتیں بتا رہے ہیں کہ ریٹن ہم ان کی تجاویز آئی ہیں، وہاں پر اگر یہ سب کچھ ہے تو وہاں پر آپ کے لوگ بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو پتہ نہیں ہو کون ہے؟ کون ہے؟ مجھے تو نہیں پتا، آپ بتا دیں کون ہے۔ آپ کو تو پتا ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون ہے۔ دیکھیں یہاں تو آپ کو کیا پتا ہے، پارلیمنٹ ہمارے آزاد ہیں، ہمارے پارلیمنٹ یہ جو بنے، پارلیمنٹ آزاد ہے تو مولانا ہدایت الرحمان وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں نا، ورنہ مولانا ہدایت الرحمان تو اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں ہے، وہ وہاں پہ ممبر کیسے بن سکتے تھے؟ ایک آ جاتا ہے تاکہ ہم اس کو دلیل بنا لیں کہ دیکھیں اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، اگر ہم ایسا کرتے تو فلانی نہ آتا۔ ایک کے تو ظاہر ہے دلیل کے طور پر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے وہاں اسمبلی میں بات کرتا ہوں کوئی چلیں یہ مولانا اگر یہی واقعہ خدا نہ خواستہ پاکستان کے کسی اور صوبے میں ہوا ہوتا، کچھ لوگ ٹرین کو ہائی جیک کرتے، وہاں پر گولیاں چلاتے، تو ان کا کیا حال ہوتا؟ آپ یہ سوچیں، اور اس تنظیم کا اور اس تنظیم کے حق میں بولنے والوں کا کیا حال ہوتا؟ پنجاب میں، سندھ میں یا کے پی میں کہیں پہ اگر یہ واقعہ ہوتا، یہی کرتی نا ریاستوں کے ساتھ؟ نہیں رہا، دیکھیں کوئی ان کے حق میں نہیں بول رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں یہاں دیکھیں ریاست کا کردار تو وہاں کیا ہے؟ مجھے بتائیں پنجاب کے شاعراؤں پر پنجاب کے ماؤں بہنوں کو گالی پڑتی ہے؟ ریاست کا رد عمل باقی صوبوں میں کیا ہے اور بلوچستان میں کیا ہے؟ یہاں ریاست کا جو کردار ہے کیا ہے یہاں پہ؟ چلے میں ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا بات میں آگے چلے گئے تھے، آپ بتائیے، مولانا صاحب تو فرما رہے ہیں کہ ان سے پھر ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اس سارے واقعے کے تناظر میں جو صورتحال ہے اس پہ آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ دیکھیں اس کو نا ایک لارجر آپ کانٹیکس میں دیکھیں۔ پاکستان اس وقت جس کو آپ کہتے ہیں اکنامکلی ایک ٹیک آف کی پوزیشن میں ہے، ایک جو کئی سالوں سے ہم جا رہے تھے، اب ہم ایک پوزیشن میں آ گئے کہ اپنی اکانومی کو بہتر کریں، اور پاکستان ماضی میں بھی شکار رہا ہے ٹیررزم کا اور دہشت گردی کا، تو اس واقعے کو کئی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے، اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوئی بھی کوشش، جیسے یہ ایک مذموم کوشش ہوئی ہے کہ ایک ٹرین کو اس طرح کے واقعے سے پہلے پاکستان میں نہیں ہوا اس لیول، اور یہ خبر پھر بنی ہے، یہ انٹرنیشنل نیوز بنی ہے، تو اس کو آپ اگر کوئی لوگ اس اور انداز سے لے رہے ہیں، اس کی مذمت کی جانی چاہیے ایک بھیانک اور دہشت گردی کے واقعے کے طور پہ۔ بات چیت کا معاملہ وہاں ہوا کرتا ہے جہاں پہ آپ کہہ لیں کہ جو دو گروپ ہوں دونوں کی حیثیت سے ایسی ہو۔ جب کوئی گروہ اور گروپ ہتھیار اٹھا لیتا ہے، وہ ملکی سلامتی کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے، جو ملکی ریاست کو اور ریاستی ریٹ کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ اب حکومت کی بات نہیں ہے کہ حکومت کو ریٹ کو چیلنج کیا گیا، ریاست کی اور اس کی بنیادوں کو کیا گیا ہے۔ تو یہاں اگر ایک نرم رویہ اختیار کرنا کسی حوالے سے، اور خاص طور پہ وہ ایریاز جو ہمارے اب سینسٹیو ہیں ہمارے دو صوبوں میں، اور پھر جو ہمارے جوان ہیں ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، یہ پاکستان پہ ایک بڑا کڑا وقت ہے۔ ایک طرف پاکستان کی جو قربانیاں ہیں اس کا اعتراف ایک سپر پاور کا پریزیڈنٹ بھی کر رہا ہے۔ جب وہ اپنی اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس کیا ہے تو امریکی صدر نے کسی ملک کا نام نہیں لیا اس حوالے سے، لیکن پاکستان کا ذکر کیا اور پاکستان کی تعریف کی۔ دیکھیں پاکستان نے ڈیکڈ سے
پوری دنیا کو اس دہشت گردی کے جو عفریت ہے اس سے نکالنے کے لیے اور پاک کرنے کے لیے ایک اہم رول پلے کیا ہے. آج جو کچھ افغانستان میں اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے اور نسبتاً استحکام ہے پاکستان کا، اس میں بڑا ایک اہم کردار ہے. ٹھیک ہے. اب پاکستان کو کوشش کرتا ہے ڈیسٹیبلائز کرنے کی کہ اس کو پھر ڈی ٹریک کیا جائے، اس کو پھر دوبارہ دھکیلا جائے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کم از کم اس معاملے پہ تو یکجا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. مولانا صاحب میں آپ کو ایک مرتبہ پھر زحمت دے رہا ہوں. وزیر اعظم پاکستان وہاں پر تشریف لائے، ان کے ساتھ پاکستان کے کرتا دھرتا فیڈرل کیبنٹ سبھی تھے وہاں پہ. اس سے پہلے بھی جو ہوتی ہے کہ آپ کو کہیں پہ مدعو کیا گیا، آپ کے مسئلے سنے گئے، یا جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہی ہیں ان تک تو آپ کی چیزیں پہنچی نا، انہوں نے آپ کی چیزیں آگے پہنچائیں؟ دیکھیں ماشاءاللہ وزیر اعظم صاحب جب بھی آئیں، جب بلوچستان میں لاشیں گری ہیں تو اسلام آباد کے حکمران ضرور آتے ہیں یا ہمیں بات کرتے ہیں. بغیر لاشوں کے تو اب تک کوئی وزیر اعظم بلوچستان میں نہیں آیا. جب یہاں لاشیں گرتی ہیں تو آ جاتے ہیں، اور باقی فیصلے وہاں ہوتے ہیں، ایک ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے بلوچستان کو چلاتے ہیں. مجھے پچھلی دفعہ بھی آئے تھے اور آج بھی آئے تو تمام ممبران کو دعوت دی، مجھے دعوت نہیں دی. اس لیے سچ سننا بڑے دل گردے کی بات ہے. نہیں، تمام ممبران اسمبلی کو دعوت دی گئی لیکن آپ کو دعوت نہیں دی گئی. نہیں، مجھے نہیں دی گئی. تمام ممبران کو، اپوزیشن والے، حکومت والے، سب کو دعوت دی، مجھے دعوت نہیں دی. اس لیے دعوت نہیں دی کہ شہباز شریف صاحب مسلم لیگ والوں کو سچ سننے کی کیونکہ عادی نہیں ہے. وہ بات سب اچھا ہے، بہترین ہے، ایس ایچ او کی مار ہے، بہترین ہے، قابو میں ہے، ریٹ ہمارے ہاتھوں میں، ایسی باتیں سننے کے عادی ہیں. اس لیے ہمیں انہوں نے دعوت نہیں دی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ویسے تو ہم نے بھی ایک دعوت دی تھی، ہمارے ساتھ وقت بھی ہو گیا تھا. شاید رند صاحب جو ترجمان ہیں حکومت کے آپ کی بلوچستان، تو انہوں نے بھی ہمیں وقت دے کے دغا دے گئے ہمیں. شاید وہ بھی کچھ سننا نہیں چاہ رہے تھے اور مولانا ہدایت الرحمان صاحب بولی جا رہے ہیں. تو مولانا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بات سنی جائے، سب سے پہلے بات سنی جائے اور کسی خاص واقعے کا انتظار نہ کیا جائے. ابھی بھی اس کا ایک حل یہ ہے کہ وہاں پہ بلوچستان کے اندر جو قیادت ہے اس کو بٹھایا جائے اور پھر ان سے یہ مسئلہ، یعنی یہ جو بھی دہشت گردی ہے، جو حملہ آور ہیں، اس کے متعلق بھی یہ بیٹھ کے بات طے کی جا سکتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ریاست تو اپنا کام تو کرے نا. انصاف دینا کس کا کام ہے؟ بنیادی انسانی حقوق فراہم کرنا آئین کی روشنی میں کس کا کام ہے؟ اپنے شہریوں کو عزت دینا کس کا کام ہے؟ میں تو نہیں لڑ رہا ریاست سے نا. میری ماں کو کیوں گالی پڑتی ہے؟ میرا تو سوال یہ ہے، جو لڑتے ہیں آپ کہتے ہیں مذاکرات نہیں کروں گا، مذاکرات کرتے یا نہیں کرتے ہو آپ کی ریاست کی پالیسی ہے. ہم نے کیا جرم کیا؟ ہم نے تو ٹرین اغوا نہیں کیا، ہم نے تو اسلحہ نہیں اٹھایا. ہم تو ریاست کو مانتے ہیں، ہم زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، ووٹ ہم دیتے ہیں، پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں، الیکشن میں حصہ لیتے ہیں. ہماری ماں کو کیوں گالی پڑتی ہے؟ ٹھیک ہے مولانا، آپ کے بھی یہ تحفظات سنے جانے چاہیے، اور شاید یہ ہم آپ کو جب انوائٹ کر رہے ہیں تو ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ یہ بات پہنچے آگے، اسلام آباد تک بھی سنائی دے، جن کے پاس اقتدار ہے. پہلے تو ریاست کو اپنا قبلہ درست کرے، ریاست تو انصاف دے، ریاست ہمیں عزت دے، ریاست اپنی ذمہ داریاں ادا کرے. آپریشن بعد کی بات ہے، طاقت کا استعمال. ریاست کا کام صرف ڈاکٹر کا کام نہیں ہے کہ میں ماروں گا. صرف پانی دینا بھی ریاست کی ذمہ داری ہے، تعلیم دینا بھی ریاست کی ذمہ داری ہے، روزگار دینا بھی ریاست کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے مولانا، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے ہمیں بڑا وقت دیا. ایک شارٹ کمرشل بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے. ویلکم بیک. میں ڈاکٹر صاحب اب آپ سے بات کروں گا. ہمارا خاص طور پہ اس وقت جو ایک یہ بازار گرم ہے خبر کا کہ جی امریکی جو ہے حکومت وہ کسی بھی وقت کچھ ممالک پہ پابندی لگا سکتی ہے ویزا کے حوالے سے، اور خاص طور پہ اس وقت میں جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ جب یہاں سے شریف اللہ کو ہم اریسٹ کر کے امریکن گورنمنٹ کو دیتے ہیں اور ٹرمپ جو ہیں وہ صرف ہمارا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور کسی کا شکریہ تو خیر دور کی بات ہے جو حال کر رہے ہیں. وہ کیا دیکھتے ہیں آپ کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس کو کس سٹیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ویسے تو ڈونلڈ ٹرمپ جب پہلی دفعہ آئے تھے 4 سالہ دور دیکھیں تو امیگرینٹس کے حوالے سے ان کا ایک خاص نقطہ نظر ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے ملک میں جو اسٹریٹ کرائم ہے یا بدامنی ہے، خاص طور پہ ان کا اشارہ میکسیکو جو بارڈر ہے اس کے حوالے سے ہوتا ہے، یا وہاں کچھ واقعات ایسے ہوئے جس کے پیچھے ان کا خیال یہ ہے کہ کچھ مسلم ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ان کے لیے سیف ہیونز ہیں، تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ ان کو آنے سے روکا جائے.
ماضی میں بھی انہوں نے 6 ممالک پہ پابندی لگائی تھی لیکن ان کو بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا. یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ ایک ملک کروڑوں کی آبادی کا ملک ہے, جب آپ اس کے شہریوں پہ پابندی لگاتے ہیں, اور ایک ایسا ملک جو کہ امریکہ آپ نے دیکھا ہے ویزا لاٹری کے ذریعے تو وہ لوگوں کو بلاتا ہے, پوری دنیا کو دعوت دیتا ہے. ڈائیورسٹی اور پلورلزم تو ان کی سوسائٹی کا ایک ہال مارک ہے. تو تنقید وہاں پر بھی ہوئی اس وقت بھی, پھر ان کو ہٹانی پڑی وہ پابندی. اب وہ چونکہ دوبارہ آئے ہیں اور امریکی صدر کے جو پہلے 100 دن ہوتے ہیں نا, جس کو وہ ایک فرسٹ 100 ڈیز اور ہنی مون پیریڈ, اس میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگریسو وہ جو کیمپین میں انہوں نے پرومسز کیے ہوتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے. مجھے لگتا ہے یہ کہ ٹرمپ میں بھی پھر دوبارہ ایسا کریں, اس لیے کہ وہ بار بار ایک جو فرسٹ امریکہ کی بات کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ان کی جو سیکورٹی ہے وہ ان کی پرائم ذمہ داری ہے بحیثیت صدر کے. تو یہ سننے میں تو ابھی آ رہا ہے خبر, اس میں پاکستان کا بھی نام آ رہا ہے, عراق کا بھی آ رہا ہے, افغانستان کا بھی آ رہا ہے. لیکن یہ اب سچویشن جب آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے, دوسری طرف سمجھا یہ جا رہا تھا کہ جب وہ آئیں گے تو بڑا سخت رویہ اپنائیں گے پاکستان کے حوالے سے, لیکن پاکستان کے حوالے سے جو یہ رہی, اور دوبارہ بھی امریکہ کو پاکستان کی طرح سے ضرورت ہے. ضرورت اس لیے ہے کہ دیکھیں جو اس افغانستان میں صورتحال ہے نا, وہاں ظاہر جو رجیم اس وقت بنا ہے, ٹرمپ بائیڈن کو تو کرٹیسائز کر رہے ہیں, اور وہاں سے جو وڈرال کیا جس طرح سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دور میں, اس کو بھی وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. وہ اپنا ایک رول چاہتے ہیں افغانستان میں. یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ وہ انہوں نے جو ہاں ڈیولپ کیے تھے, آپ کہہ لیں ایئرپورٹس بنائے تھے اور ایئر بیسز بنائی تھیں, وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی پریزنس بھی ہو جس طرح امریکہ کے فوجی اڈے باقی ممالک میں ہیں. افغانستان جو کرٹیکل ہے اس ریجن میں, تو پاکستان کی ضرورت محسوس کی جاتی رہے گی. اور ماضی میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ ریپبلکن جو صدور رہے ہیں ماضی میں پاکستان کی, اگر آپ تاریخ 75 سالہ اٹھا کے دیکھیں تو ڈیموکریٹس تھوڑا سا ان کا جھکاؤ رہا ہے انڈیا کی طرف, لیکن ریپبلکنس کے دور میں پاکستان کو ہمیشہ کوشن ملا ہے. تو مجھے نہیں لگتا پاکستان پہ کوئی مشکلات اب آئیں گی, یا ابھی آپ نے دیکھا پاکستان کی ایک امداد انہوں نے بھی ریسٹور کی ہے پچھلے دنوں, اور پاکستان کو وہ ملنی شروع ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی دنیا کے حوالے سے جو میسیجنگ کر رہا ہے اپنے لائف وہ مختلف ہے, اور یہاں پہ رویہ مختلف ہے. اور اس کی وجہ پاکستان کا جو ایک نیوکلیئر پاور ہونا, اور اس ریجن میں جو ہے امریکہ کی پاکستان کی ضرورت ہونا. تو میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پہ اکانومی کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں, ابھی موڈیز نے آپ نے دیکھا پاکستان کی رینکنگ جو ہے, پھر IMF پاکستان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. اب پاکستان ایک بڑے پیکیج کے لیے جا رہا ہے IMF کے پاس اور ورلڈ بینک کے پاس, وہ کو 20 بلین سے بھی زیادہ ڈالر کا پروجیکٹ. یہ جو پاکستان کو بیل آؤٹ, ایک وقت آپ تو کہتے تھے آپ تو یہاں پہ تو پاکستان سری لنکا والی صورتحال بننے لگی ہے, لیکن ایسا ایسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اکانومی بھی گرو کر رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ظاہر ہے ہمارے اینیمیز بھی ہیں, ہمارا اپنا نیبر. یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے پیچھے جب آپ کڑیاں ملائیں گے, جیسے آپ کو کلبھوشن یادیو کا یاد ہے, یہ پورا نیٹ ورک ہے جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے. وہ ایلیمنٹس ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, انڈیا میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو آج سٹیٹمنٹ بھی آ گئی, ہمیں چوکس رہنا ہے. پاکستان کو پھر دوسرا یونٹی کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں کچھ سیاسی ماحول ایسا بنا ہے کہ ہمیں کم از کم ان نکات پہ جس ملک کی سلامتی کے ہیں اس پہ ایک ہونا چاہیے اور یک زبان ہونا چاہیے. جبکہ اس پہ بھی میں نے دیکھا سیاست ہوتی ہے. اب جیسے میں ایک گفتگو سن رہا تھا, یہ تو ایک وہاں کے ممبر پارلیمان ہیں صوبائی اسمبلی کے, یہ سارے پکس انجوائے کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے, ان کو جو سہولتیں وہاں میسر ہیں. اب ان کی زبان میں آپ دیکھ لیں کتنی تلخی تھی, تو یہ جن سے ہمیں بات چیت کا اشارہ دے رہے ہیں وہ تو گن لے کے پکڑے ہاتھ میں کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے بندوں پہ مار رہے ہیں. ہمارے دیکھیں ہمارے آرمی جوان, ہمارے آرمی آفیسرز کو وہ شہید کر رہے ہیں. 440 لوگ تھے جعفر ایکسپریس, بالکل ایسے تھے, اور وہ اندھا دھند فائرنگ کر رہے ہیں, چیزیں کر رہی ہیں, یعنی کوئی پرواہ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں, پاکستان کا یہ دنیا مانتی ہے, ہماری فورسز کا جو ایکسپوئر اور ایکسپیرینس ہے نا, دنیا کا بڑے سے بڑا ملک نہیں کنٹرول کر پایا اس انسرجنسی کو اور ٹیررزم کو. یہ ممکن ہی نہیں ہے. ممکن لیکن ہم میں یہ صلاحیت ہے. ہمیں داد دینی چاہیے اپنے اداروں کی کہ انہوں نے ایک بڑے نقصان سے زیادہ لوگ مارے جا سکتے تھے. بالکل, اور یہ بڑا کامیاب آپریشن تھا, جس طرح سے جس سچویشن میں ہم پھنس گئے تھے. بالکل, کجا کے تنقید کا نشانہ بنایا جائے, اور بدقسمتی سے یہاں ریاست کا نام لے کے اداروں کا, میں کہتا ہوں یہ اب بند ہونا چاہیے. اور میں خیر یہ موقع بھی نہیں ہے. موقع اس لیے نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں آپ, یہ سیریا کے آپ نے حالات نہیں دیکھے, یہ عراق کے حالات نہیں دیکھے, یمن کو آپ دیکھ لیں, یہ ایجپٹ کو دیکھ لیں. جہاں بھی آپ نے اپنے ادارے کو, جو طاقتور ادارہ ہے, کمزور کیا ہے نا, اس کا الٹیمیٹلی جو آپ کہہ لیں جو نقصان ہوا ہے وہاں کی پاپولس
اور لوگوں کو ہوا ہے. لوگ یہ نہیں سوچتے کہ بھئی ریاست کی مضبوطی ان کی مضبوطی ہے یا ادارے کو نقصان پہنچانا دراصل ملک کو اپنے ملک کو نقصان پہنچانا. ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا پروفیسر صاحب, آپ تشریف لائے. پروگرام کا اختتام, لیکن یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ کو تحفظات ہوتے ہیں جب آپ کہیں پہ ہوتے ہیں, رہتے ہیں, لیکن وقت یہ بالکل ٹھیک وقت نہیں ہے کہ جب بہت سے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ باتیں کر رہے ہیں ریاست کے حوالے سے, اور یہ خاص طور پہ جو واقعہ ہے اس پہ سیاستدان, ادارے, سب کو, پورے پاکستان کو ایک ہونا ہے اور ایک ہو کے ہی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.